बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 30 दिन से भी कम दिन रह गए हैं इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने में, और उसके बाद ये सूरज इक़्तिदार का किसका तुलू होगा किसका नहीं होगा ये अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और गैर जानिबदार तरीके से इलेक्शन होते हैं, किसी किस्म की धांधली नहीं की जाती और कोई रास्ता नहीं रोका जाता, कोई दो नंबरी नहीं की जाती, जैसे कि जनरल अयूब खान साहब ने की थी, जैसे कि जनरल ज़िया साहब ने की थी, जैसा कि जनरल मुशर्रफ साहब ने की थी, अगर उस तरह की धांधली नहीं की जाती, उस तरह की दो नंबरी नहीं की जाती, तो फिर कोई सूरत नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए और उनको बरसरे इक़्तिदार आने से रोका जा सके। लेकिन जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं उनको इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए भरपूर कोशिश शुरू की जा चुकी हैं, और अब वो जो है फाइनल राउंड उसका चल रहा है। चंद दिन बाकी हैं इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने में, और इन चंद दिनों में क्या क्या हो सकता है, लेकिन हाथ जो है अब वो वक्त जो है वो हाथ से निकल चुका है, जो मेरी असेसमेंट है। क्योंकि अब तक जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं और जितना वक्त बाकी है, उस वक्त में ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट किया जा सकता है और ना ही इमरान खान साहब को आउट किया जा सकता है, ना ही लीगली कानूनी तौर पे, ना ही आईनी तौर पे। उसकी वजह बड़ी सॉलिड है, इसीलिए हाथ पांव फूले हुए हैं। कल 2-3 अब इस तरह की एफर्ट्स हो रही हैं, क्योंकि पिछले 14-15 महीनों में जो कुछ कर सकते थे वो कर लिया। अब ये आखिरी महीने में जो 15 महीनों में ना हो सका वो आखिरी चंद दिनों में कैसे हो सकता है, मेरी सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है। इसके अलावा आगे जाके आपको कुछ बातें करते हैं। सूरत हाल ये है इस वक्त कि कल एक पिटीशन फाइल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की, और वो की ओन चौधरी साहब ने। ओन चौधरी साहब हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब साबिक जो हैं उनके साबिक सेक्रेटरी हैं, और ये सारा काम आजकल वो इस्तेकाम पाकिस्तान के रहनुमा हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और शहबाज शरीफ साहब के मुआवने खुसूसी हैं। लंदन में उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, विजिट कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर चुके हैं, और कुछ और भी वो कुछ चीज़ें हैं उनके पास जिनको वो दिखा दिखा के वो समझते हैं कि इससे उनका कद काठ जो है वो बड़ा रहेगा। बहरहाल वो हुआ ये कि इख्तलाफात हो जाते हैं, वो इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात हुए, तो बहरहाल उसके बाद हुआ ये आजकल वो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, काफ़ी अरसे से जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। बहरहाल ओन चौधरी साहब ने एक पिटीशन फाइल की, और पिटीशन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए। कल वो पिटीशन एतराज़ात के बाद वापस कर दी, और वो माहौल एक मोमेंटम बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ओन चौधरी साहब ने, IPP ने, क्योंकि IPP स्टैब्लिशमेंट ने बनाई है पार्टी, और ओन चौधरी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो पिटीशन बहुत ही पक्की पिटीशन गई है, लेकिन वो ख़त्म होगी। उसके बाद एक और कोशिश की जाती है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल की गई 168 सियासी जमातों की लिस्ट जो है वो जारी की गई, और उन 168 जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं था, और ये बड़ी हैरानकुन बात थी। और उसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई फौरी तौर पे कि जनाब ये कैसे हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है, उसको डिलिस्ट कर दिया गया। और किस बुनियाद पे किया गया, उसकी वजह कि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, तो क्या पहले से कुछ बना के खिचड़ी पका के रखी हुई थी, और ये लिस्ट पहले से कहीं तैयार हो चुकी थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पहले से फैसला हो चुका था कि इसको निकाल दें। कुछ अर्सा पहले हो सकता है कोई फैसला हुआ हो बंद कमरों में कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। उसकी रीज़न है कि बहुत सारे रिकॉल करूँ तो बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे जो इस वक्त लाइक माइंडेड हैं हुकूमत के और स्टैब्लिशमेंट के, वो बहुत पहले अरसे से कहना शुरू कर दिया था, और IPP वालों ने यही कहा था कि भाई बल्ला निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी नहीं, तो इसलिए आप भूल जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। इमरान खान साहब भी आउट, PTI भी आउट, और बल्ला भी आउट। तो ये तो कल जब ये लिस्ट आई तो लिस्ट फौरी तौर पे जाहिर है जी आजकल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, और वो फैल गई पूरी दुनिया में। उस साथ ही एक और खबर थी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब को 1 साल की तौसी कर दी गई है मुलाजमत में, उनको भी तौसी दे दी गई। अब ये दोनों खबरें साथ साथ चल रही थी, तो जब रौला पड़ा, शोर मचा, तो पता चला कि नहीं, वो तो जी टाइपो की गलती हो गई थी, टाइपो की गलती, और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे कहा कि नई लिस्ट हमने अपडेट कर दी है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मौजूद है। हैरानकुन बात है
کہ یہ ٹائپو کی غلطی پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہوئی, کسی اور جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی, اور کوئی اور چھوٹی موٹی جماعت کیوں نہیں رہ گئی, کیونکہ 3 جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, یہ 3 جماعتیں ہیں, اور ٹائپو کی غلطی ہوگی. بہرحال وہ فوری طور پہ اس جماعت پی ٹی آئی کا نام پھر واپس لسٹ میں ڈالا گیا اور دوبارہ سے نئی لسٹ دے دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پلان کر کے بیٹھے تھے وہ پلان جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے, اسکرپٹ آگے پیچھے ہو گیا. اس لیے اب آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہو گئی 2 باتیں. پھر ایک اور کل پٹیشن ہو گئی ہے, اور وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے خلاف اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف. ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں فائل کی گئی ہیں, اور یہ ایڈوکیٹ ہیں شاہد رانا صاحب, انہوں نے فائل کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جج صاحبان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دیے گئے حکم امتناعی کی خلاف ورزی کی ہے, اور دونوں جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملٹری کورٹس کیس میں بیٹھنے سے انکار کیا ہے, اور سپریم کورٹ کا جو حکم امتناعی ہے 8 ممبرز کا, وہ موجود ہونے کے باعث دونوں جج صاحبان پر بھی لاگو ہوتا ہے. اس لیے وہ اس حکم امتناعی کو اور 8 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے کو وہ اگنور نہیں کر سکتے, اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتے. جیسے عام شہریوں پہ ہے ویسے ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے. لہٰذا جو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب اور جسٹس سردار طارق صاحب نے جو بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا اور اپنے اختلافی نوٹ لکھے, وہ خلاف آئین ہے, خلاف قانون ہے, اور وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم عدالت اس بینچ میں نہیں آئیں گے, یعنی کہ 184(3) کے تحت مقدمات نہیں سنیں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب لارجر بینچ نے ایک آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے تو پھر وہ کیوں نہیں بیٹھتے. لہذا سپریم کورٹ کا حکم آئین کے آرٹیکل 239 کے مطابق ہے. تو اس پہ توہین عدالت, میرا زیادہ چانسز یہی ہیں کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے. میرا اپنا خیال ہے, درخواست آ گئی ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں کریں گے, کیونکہ وہ کافی بردبار ہیں اور تحمل والے ہیں, اور وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں آئیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک اپلیکیشن واپس کر چکے ہیں. تو یہ تو ہے جی ایک طرف, یہ تو ساری باتیں. دوسری طرف آتے ہیں, اس وقت ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو آج ان کے لیے آج پھر امپورٹنٹ دن ہے, کیونکہ آج پھر ان کے 8 مقدمات میں جو ہے حفاظتی ضمانت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس کے سامنے کل ہونا تھی لیکن نہیں ہو سکی تھی, آج پھر ہوگی, کیونکہ کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب موجود نہیں تھے. تو آج ان کی ہے, ایک طرف ان کے سامنے مقدمات لگے ہوئے ہیں 8, اور دوسری جانب ان کے خلاف عدم اعتماد کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے. تو یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کچھ مقدمات اور بھی ہیں نیچے ماتحت عدالتوں میں بھی آج پیش ہونا ہے. عمران خان صاحب نے جو لائک مائنڈڈ جرنلسٹ ہیں, لائک مائنڈڈ جو دانشور ہیں, وہ بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گرفتاری ہونی ہے تو عمران خان صاحب ایک ذہنی طور پر تیار ہیں, وہ ہر طرح کی وکٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئیں جناب, یہ بھی ہوا جو ہے وہ نکال دیں, آئیں نکالیں جو کچھ ہے آپ کی پٹیاری میں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اصل معاملہ عمران خان صاحب کو کے بعد. عمران خان صاحب تو پہلے ہی اپوزیشن میں ہیں اور ان کا ووٹ بینک روز بروز بڑھ رہا ہے. ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں, کوئی فکر نہیں, کوئی فاقہ نہیں. وہ تو انجوائے کر رہے ہیں, اور زمان پارک سے نکل کے وہ بنی گالا آ چکے ہیں. بنی گالا میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ملاقاتوں میں وہ صلاح مشورہ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ایک بات آپ کو میں پتہ کی بتاتا ہوں, کیونکہ ایک طرف تو پی ڈی ایم پیپلز پارٹی آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم شروع ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ الیکشن کو ڈیلے کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے انتخابات میں تاخیری حربوں سے متعلق بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو بروقت انتخابات کروانے کے لیے ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے, اور پیپلز پارٹی انتخابات میں بالکل تاخیر نہیں چاہتی. یہ فرت اللہ بابر صاحب ہیں, اور بعض جماعتوں کے بیانات سے تاثر ملا ہے کہ انتخابات میں تاخیر کی بات ہو رہی ہے. اور آصف زرداری نے نواز شریف سے بروقت انتخابات کی بات کی یا نہیں میں علم میں نہیں, لیکن دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں میں انتخابات کا معاملہ زیر غور آیا ہوگا. یہ فرت اللہ بابر صاحب نے کل بات کر دی. اب یہ بات جو چل رہی ہے انتخابات سے ڈیلے سے متعلق, یہ ہے اصل میں نون لیگ اور مولانا کا مسئلہ. اب ہو کیا رہا ہے, خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جب سے آئی ایم ایف نمبر 1 آئی ایم ایف
جب سے IMF نے شروع کیا، IMF کا ڈیلیگیشن گیا ہے اور عمران خان صاحب سے ڈسکشن کی ہے ایک بات، اور ان کو امپورٹنس دی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یورپی یونین کی سفیر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف، میڈیا کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، 9 مئی کے بعد کی گرفتاریاں، فوجی عدالتوں کی مخالفت، نہ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، جو ایک انہوں نے سازشوں کا تانا بانا بنا اور چین کو انوالو کرنے کی کوشش کی، چین کی طرف سے بھی سخت ترین تردید، اور ان کے کونسلر جنرل کا کہنا کہ عمران خان صاحب کے دور میں سی پیک بالکل پرفیکٹ جا رہا تھا، کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں، ہم 100% مطمئن ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں تینوں کی تینوں اس وقت نون لیگ اور مولانا سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، اور سر جوڑ کر بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک طرف سائفر ہے، دوسری جانب ہماری اطلاع، ان کی اطلاع کے مطابق کہ ان کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے اور باہر سے کوئی بھی لیڈر عمران خان صاحب کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا۔ اور پھر یہ ماجرا کیا ہے کہ یورپی یونین بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں۔ چائنا بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور IMF بھی عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گیا، جو کہ سب سے بڑا ان کے منہ پہ تھپڑ تھا کہ IMF جو ہے سارے معاملات طے کرنے کے بعد عمران خان کے پاس پہنچ گیا اور ان سے ڈسکشن کر رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ جو 3 قسطیں دینی ہیں IMF نے، $1 ارب 10 کروڑ کی ایک قسط، پھر دوسری، پھر تیسری، پہلی قسط دینی ہے یہ جولائی میں، یعنی کہ اس حکومت کے خاتمے سے پہلے، دوسری قسط دینی ہے نگراں حکومت کے دور میں، اور تیسری قسط ہے آنے والی حکومت۔ یعنی IMF کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ انتخابات بر وقت ہوں گے اور انتخابات ڈیلے نہیں ہوں گے، اور اسی لیے یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اسٹاف لیول اور اس کے بعد یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا ہے وہ اس تناظر میں ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ IMF کا ڈیلیگیشن ملاقات کرنے گیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ پریشان کر رہی ہیں مسلم لیگ نواز کو اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور یہ بات آپ کو میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ، کچھ دانشوروں کے ساتھ نون کے رہنماؤں کی اور مولانا کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے صحافیوں سے بھی یہ پوچھا ہے کہ ذرا ہمیں چیک کر کے بتائیں آخر یہ ماجرا کیا ہے، اندر خانے کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا ہاتھ تو نہیں ہونے والا۔ یہ ہیں وہ ساری باتیں جو کہ اندر خانے چل رہی ہیں۔ اور دوسری جانب آرمی چیف کی تقریر کے بڑے چرچے ہیں جو کہ انہوں نے کل کی گرین پاکستان سیمینار سے، لیکن اس کے جواب میں اب ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے کہ جناب والا جتنے بھی جو اس وقت موسٹ کرپٹ لوگ تھے، ان سب کو جو سزا یافتہ تھے، ان سب کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا گیا، کیا ان کو سپورٹ کرنا بھی درست ہے؟ اور اس بارے میں شریعت اور ہمارا دین اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہے جی صورتحال، تو دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا۔ عمران خان صاحب اپنی نئی اننگز کھیلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ڈیلی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔